لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد وعلى محمد. हमारा जवानों तथा नौजवानों, वडीलों, बुजुर्गों, माह मुबारक रमज़ान में 16वीं शब અને 15 દિવસ ગુજાર્યા પછી અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ આપણે ઇબાદત કરી, ઇતાઅત કરી, માહ રજબથી લઈને અને માહ રમઝાનની 16મી શબ સુધી કેટલા ઉલમા ભાવનગરની અંદર તશરીફ લાવ્યા, કેટલા લોકોએ સ્પીચ આપી, કેટલા લોકોએ મજલિસો પઢી. એની અંદરથી આપણે જે કાંઈ પણ શીખ્યું યા જે કાંઈ હાસિલ કર્યું નવી વાત, એને આપણે અમલમાં ઉતારવાની જલ્દી કોશિશ કરી. શા માટે? કારણ કે આ 3 મહિના, માહ રજબ, માહ શાબાન અને માહ રમઝાન, આ 3 મહિનાની અંદર આપણને આ મહિનાની અઝમત અને સાથોસાથ દિવસોની કિંમત જણાવવામાં આવે. મેં ઘણા જવાનોને, અને હું એમ કહું કે ભાવનગરના આજની તારીખમાં અક્સર જવાનોને મેં જોયા છે કે જે લોકો દુઆમાં મશગુલ છે, બીજા આમાલ કરવાની અંદર મશગુલ છે. માશાઅલ્લાહ, આ આપણી સામે એક નમૂનો છે. આ દર્શની અંદર જે આટલા જવાનો હાજરી આપે છે, એક દલીલ છે કે આ વાતની ત્યાં જે કંઈ મહત્વ દર્શાવવામાં આવે છે એની અસર થાય છે, કાંઈ અસર થાય છે. એટલે ઇન્સાન કોશિશ કરે છે કે જે કંઈ સવાબ આપણે મૌલાનાથી સાંભળ્યો છે, કોઈ તાલિબ ઇલ્મથી સાંભળેલો છે, જે કોઈ રિવાયત આપણી નજરમાં આવી છે, એના ઉપર અમલ કરીએ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન શરીફની અંદર આ આયત ઇન્સાન અને જન્નાત બંનેની માટે બતાવે છે. વમા ખલકતુલ જિન્ન વલ ઇન્સા ઇલ્લા લિયઅબુદૂન, કે ના તો જન્નાત ના તો ઇન્સાન, મેં કોઈને પેદા નથી કર્યા સિવાય એક મકસદ, ઇબાદત. હવે આપણને ખબર છે, વધારે તમારો ટાઈમ નથી લેતો, ટાઈમ દરેકનો કિંમતી છે. તમે માશાઅલ્લાહ દરેક હઝરત બચપનથી લઈને અત્યાર સુધીમાં મૌલાનાની સ્પીચીસમાં સાંભળતા આવ્યા છો કે કુરાન મજીદની અંદર 2 માના છે, 2 મીનિંગ છે. એક તો ઈ મીનિંગ કે જે આપણે ઝાહિરી પડીએ છીએ, જે આયતનો તર્જુમો કરવામાં આવે એ મીનિંગ. એક મીનિંગ ઈ થાય છે કે જે તફસીરના રૂપે આપણને અઈમ્મા અલૈહિસ્સલામ બતાવે. ઘણા મઝહબની અંદર, મુસલમાનની અંદર ઘણા મઝાહિબ છે, ઘણા મઝહબની અંદર અમુક અક્લથી તફસીર કરવામાં આવે છે, પણ મઝહબે ફિક્હ જાફરીની અંદર ફક્ત એ જ તફસીર કાબિલ કબૂલ કરવામાં આવે છે કે જે અઈમ્મા અલૈહિસ્સલામ બતાવી છે. નહીંતર તો ઘણા લોકો પોતાના મનથી કરતા હોય છે તફસીર. એક આયત હતી, સઉદીના ઘણા લોકો જે છે આમાં શામિલ છે, સઉદીના લોકો જે છે પોતાની અક્લથી તફસીર કરતા હોય છે. કહે છે કે નહીં, જેવો ઝાહિર માના છે, જેવો ઝાહિરમાં આયત જે છે એવો જ તેનો અંદરથી એક્ચ્યુઅલમાં મીનિંગ છે. એક આપણા શિયાના આલિમ જ્યારે ઈ મજલિસની અંદર હાજર હોય છે, ત્યારે ઈ કહે છે, અને ઇત્તફાકન કોઇન્સિડન્ટલી એની આંખ જે છે એ આંધળી હતી, કાણો હતો. મુફતી જે હતો સૌદીનો કાણો હતો, અને કુરાનની એ આયતની તિલાવત કરે છે અને કહે છે કે દુનિયાની અંદર જે લોકો આંધળા છે, કયામતમાં એ લોકો આંધળા રહેશે. હવે કે અગર જો તમે આનો ઝાહિર એટલે કે જાહેર દેખાતો મતલબ અને અંદરનો મતલબ અગર એક માનો છો, તો શેખ તમે પણ સમજી લો, અગર દુનિયામાં તમે આંધળા છો, આખિરત
કિલ્લા યાહુદૂનનો મોટા ઓલામા કે જે તફસીરે મિઝાન વગેરે જે લખેલી છે શેર તબાતબાઈ વગેરે ઘણા બધા ઓલામા અક્સર ઓલામા કહે છે કે લા યાહુદૂન की मतलब જે છે એ લા યાહુદૂન એટલે કે અલ્લાહની મારિફત છે, ફક્ત ઇબાદત નથી. અગર ઇબાદત હોય તો इंसान 24 કલાક ઇબાદતમાં રહે છે એવું કોણ કહી શકે કે અમે 24 કલાક ઇબાદત કરીએ છીએ? ફરિશ્તાઓ કહી શકે, જિન્નાત શાયદ કહી શકે, પણ इंसान જરૂરી નથી 24 કલાક મસ્જિદના મુસલ્લા. અને અહીંયા આગળ જે લોકો પહેલાના મૌલાનાએ જે છે તકરીર કરી હતી તકવાના બારામાં, તકવાનો એક એવો ફાયદો છે અને દીનની ઉપર અમલ કરવાનો એવો ફાયદો છે કે દુનિયા તમારે શીખવા માટે એની માટે અમુક કલાકો ગુજારવી પડે, 8 કલાક 10 કલાક યા દુનિયા શીખવા માટે. બરોબર, હું ના નથી પાડતો એક વસ્તુ કે દુનિયા નહીં, જરૂરી છે, લાઝમ છે, દુનિયાને શીખો. આજના હાલતમાં મૌલા અલીનું ફરમાન છે કે અગર તમારે દુનિયામાં બાકી રહ્યો જમાનાથી કદમ મેળવીને ચાલો. એટલે કે ઈ જમાનાની અંદર તમે જાહિલ ન રહેજો કે તમારા જમાનાની અંદર કઈ વસ્તુ છે ખબર નથી, પણ દુનિયા શીખવા માટે ઇન્સાનને કેપેસિટી ડેવલપ કરવી પડે અંદરથી કે ઇન્સાન 8 કલાક 10 કલાક અગર સતત એની પાછળ મહેનત કરે તો એ દુનિયાને પહોંચી શકે, દુનિયાને હાસિલ કરી શકે. પણ દીન અને સવાબ એવી વસ્તુ છે, યા તો આખિરતને સુધારવાની એવી વસ્તુ છે કે જેને આખિરત બનાવવી છે. અગર પોતાની દુનિયાને તકવાની સાથે ગુજારી લે તો અલગથી મહેનત કરવાની જરૂર નથી. અગર ઓફિસે જાય છે, સ્કૂલે જાય છે, કોલેજે જાય છે, ગમે ત્યાં જાય છે, અગર દીનને સાથે લઈને ચાલે છે, હરામ નિગાહથી પરહેજ, હરામ વસ્તુથી પરહેજ, અગર જો આ વસ્તુ કરે છે તો અલ્લાહ એટલો ગફૂર રહીમ છે કે એને ઇબાદતનો સવાબ આપે છે. દરેક જગ્યાએ ઇબાદતનો સવાબ છે. અને આઈમા અલૈહિસ્સલામની હદીસ પણ છે, એક માસૂમની હદીસ છે, ફરમાવે છે કે તમે વધારે ઇબાદત અને નેકી કરો એના કરતાં બહેતરી છે કે ગુનાહથી પરહેજ કરો. નવા ઇબાદત કરો બહેતરીન વસ્તુ છે. તમે ઝિયારત જામિયા કબીરા પઢો, તમે દુઆ અબુ હમઝા સુમાની પઢો, માહે બહેતર વસ્તુ છે. પણ એની સાથોસાથ તમે એ જો કે તમારા ગુનાહમાં કેટલો ઘટાડો આવ્યો, તમારે નિગાહ હરામ કરવાથી કેટલી પરહેજ. આ મેઇન વસ્તુ છે. અને વધારે સમય ન લેતા એક શેખની વાત કે જે પોતે પીએચડી કરેલું છે, ઈરાકની અંદર કરબલામાં જન્મ થયો છે. એમનું નામ છે મોહસેન બાકર મોહમ્મદ સાલેહ અલ-કઝવીની. મોહસેન બાકર મોહમ્મદ સાલેહ અલ-કઝવીની નામના એક ડોક્ટર છે, પીએચડી કરેલું છે અને ઇસ્લામિક પોલિટિક્સની અંદર એને જતી પીએચડી કર્યું છે, ડોક્ટર છે. એને ફિલોસોફીની અંદર ઘણો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે. જે રિવાયત બયાન થયેલી છે એમાં પણ એને ઘણું કામ કર્યું છે અંદર ઉતરીને. પ્લસ દુનિયાની અંદર જે પણ ફિલોસોફર્સ જે કઈ વાત એને કરે છે આ દુનિયાના ખલ્ક થવાના રિલેટેડમાં કે દુનિયા કઈ રીતે વજૂદમાં, ફિલોસોફર્સ જે કઈ પણ વાત કરે છે એને પણ સારી રીતે એને જૈસે મુરૂર કર્યો છે, એના ઉપર જૈસે વસાત કર્યા છે, રિફર કર્યું છે. ઈ પોતે કહે છે કે જ્યારે મૌલાલીનો ખુતબો નેચરલ બલાગાની અંદર સૌથી પહેલો ખુતબો કે જે દુનિયાની ખેલકતના બારામાં છે કે દુનિયા કેવી રીતે વજૂદમાં, આ પોતે કહે છે શેખ મોહસિન બાકર કે જ્યારે હું ફક્ત મૌલાલીની આ ખુતબાને નજરમાં રાખતો યા તો એને પઢતો વાંચતો મને સમજમાં નહોતો, કેમ કે મૌલા અલીના કલામુલ ઇમામ ઇમામુલ કલામ, એક મૌલાના એક માસૂમના એક ઇમામના કલામ જે છે એને પહોંચી રહ્યો એ કોઈ ઇન્સાનના બસની વાત નથી. એની તફસીર જો, એની વજાહત જો. આમ પીએચડી કરેલા ડોક્ટર કહે છે મોહસેન બાકર કે મેં જૈસે દુનિયાના ફિલોસોફર્સની પણ કિતાબ વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યાં મારા હાથમાં ફ્રેન્ક ક્લોઝની કિતાબ, ફ્રેન્ક ક્લોઝ નામનો જે બ્રિટનનો એક ફિલોસોફર છે એની કિતાબ આવી. અને એ કિતાબની અંદર મને ઘણા બધા સવાલના જવાબ મળ્યા કે જે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામે રિવાયતમાં હું જુમલાને ઇસ્તેમાલ કર્યા છે, જે યુઝ કર્યા છે અમુક વર્ડ, જે સેન્ટેન્સ મૌલાએ બયાન કર્યા છે એ આની અંદર જાણવા મળ્યા. ઘણા
કિતાબનું નામ છે એન્ડ કોસ્મિક કેટેસ્ટ્રોફે એન્ડ ધ ફેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ. આ બ્રિટનમાં કિતાબ છે, એની અંદરથી એને પોતે સવાલોના જવાબને શોધવાનું શરૂ કર્યું, વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને પોતે કહે છે કે મેં રિવાયત અને આ ફિલોસોફીની કિતાબને બેને એક સાથે રાખી અને મેં જોયું કે હું કઈ રીતે મૌલાના ખુતબાને સમજી શકું કે અગર કે દુનિયામાં એવું રિસર્ચ થયેલું હોય કે જ્યાં મૌલાના કલામની અંદર જે છે મળી આવતું હોય, બેશક છેલ્લે નતીજામાં કે છે છેલ્લે જે એનો પોતાનો કન્ક્લુઝન આપે છે એ કન્ક્લુઝનની અંદર પોતે બયાન કરે છે કે આ ઇલ્મ કે જે ફ્રેન્ક ક્લોઝની કિતાબમાંથી આવ્યું છે મારી પાસે, જે ફ્રેન્ક ક્લોઝની કિતાબ વાંચીને જે કે સવાલના જવાબ સમજવાની કોશિશ કરી છે, અગર એ નો હોત તો વધારે ફરક ન પડત. કેમ કે કલામ માસૂમ પહેલેથી મોજૂદ હતા. મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામના કલામ, ઇમામ બાકર અલૈહિસ્સલામની રિવાયત પણ છે, ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામના પણ કલામ છે. આ બધી રિવાયતને ભેગી કરીને એણે આખું બયાન આપ્યું છે. અત્યારે ટાઈમ નથી કે એક રિવાયતને વાંચવા બેઠવાનો, બટ એ છે ને નતીજામાં કહે છે કે માસૂમીનનું ઇલ્મ જે છે એ કયામત સુધી બાકી રહેવા વાળું છે, ચાહે કોઈ આવી અને ફિલોસોફર એને ઉજાગર કરે કે ન કરે. એ માસૂમનું ઇલ્મ જે છે એ હંમેશાની માટે સાબિત છે. બીજી વસ્તુ કે જે કંઈ બયાન થઈ ગયું છે એ લોકોને સમજતા વાર લાગે છે, પ્રેક્ટિકલ દુનિયામાં આવતા વાર લાગે છે. એટલે માસૂમીના કલામ અમુક એવા પણ છે કે જે આજના દિવસ સુધીમાં સમજવાથી અસક્ષમ રહ્યા છે. કેમ કે એ અક્લ હજી ત્યાં સુધી પહોંચી નથી. જ્યારે આપણે 12મા ઇમામની ગૈબતના બારામાં અને ઝહૂરના બારામાં વાંચીએ છીએ તો ત્યારે એક પોઈન્ટ એવો પણ આપણને ગૈબતની અંદર મળે છે, ગૈબતની ઝહૂરની અંદર મળે છે કે જ્યારે ઇમામ આવશે ત્યારે લોકોને 25 હુરૂફ આવડતા હશે, જ્યારે કે દુનિયામાં અત્યારે ફક્ત 2 હુરૂફ જે છે એ નીકળ્યા છે. આ વાત જે છે મુદ્દો આવેલો છે. એટલે હજી દુનિયા એક લેવલ સુધી નથી પહોંચી કે ઇન્સાન ઇમામના કલામને સમજી શકે. પણ હા, એ વાત સાબિત છે કે જે કંઈ પણ ફિલોસોફર ને લોકો જે કંઈ શોધવાની કોશિશ કરે છે, બેશક એ માસૂમીન અલૈહિસ્સલામના કલામમાં પહેલેથી મોજૂદ છે અને આજે પણ લોકો એનો અભ્યાસ કરે છે. બાકાયદા જર્મનીની અંદર એક યુનિવર્સિટી હાલે છે, લંડનની અંદર યુનિવર્સિટી હાલે છે કે જેના ઉપર માસૂમીના કલામ પર કામ કરવામાં આવે છે. માસૂમીના કલામને રિલેટેડ ઘણી બધી આજે સંશોધનમાં એને ઉપયોગમાં લાવવામાં આવે છે. તો આપણી માટે બહેતરીન વસીલો છે કે આપણા હાથમાં અહેલ બેત અલૈહિસ્સલામ અને કુરાન કરીમ જે કિતાબ બંને વસ્તુ મોજૂદ છે. પણ અમુક લોકો કે જેની પાસે અહેલ બેત નથી, એ લોકોની જિંદગી, એ લોકોની હાલત, એ લોકોની સમજ અને એ લોકોની આખિરત ઘણી મુશ્કેલ વસ્તુ છે કે જે વસ્તુ અહેલ બેત અલૈહિસ્સલામ સમજાવી શકે છે, ના તો કુરાન એવું કોઈ સમજાવી શકે છે, ના તો એવું કોઈ બતાવી શકે છે. કેમ કે બિલા આખિર અગર એ કુરાન સાબિત છે તો આ માસૂમીન અલૈહિસ્સલામ કુરાન નાબૂદ છે. એ વસ્તુ આજે દરેક દાનિશમંદ, દરેક જીનિયસ, દરેક ફિલોસોફર્સ અને ક્યાંક ને ક્યાંક કબૂલ કરતા હોય છે કે કંઈક એવી કુરાન અને સહીફે કામેલા, સહીફે સજ્જાદમાં કંઈક એવી વસ્તુ પોશીદા છે કે જે આજે પણ અમને અમારા સંશોધનમાં મદદરૂપ કરે છે. બસ ખુદાવંદ મુતઆલ પાસે એટલી દુઆ છે કે કૌમના જવાન, નૌજવાનને એ હૌસલો, એ હિમ્મત અતા કરે કે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામની અહાદીસ કુરાન કરીમના નૂરાની કલમાતથી ઇસ્તિફાદો કરી શકીએ, એની મદદથી આગળ વધી શકીએ, આપણી દુનિયા અને આખિરત બંને આબાદ કરી શકીએ. અને આખિરમાં અને સૌથી પહેલા એ જ દુઆ છે કે પરવરદિગાર રમઝાનના મહિનામાં એકથી એક દિવસ જતો રહે છે, પણ અમારી આ દુનિયાની અંદર તારી હુજ્જતની જગ્યા હજી પણ ખાલી પડે છે. પરવરદિગાર આ જગ્યાને ઝહૂરે ઇમામ ઝમાનાથી પૂર્ણ કરી દે, એમના ગુલામો અને નાસિરોમાં મારો શુમાર કરી દે. જે કોઈ મરીઝ છે ને શફાએ કામિલાઓમાં જના નસીબ ફરમાવો અને અમારી દુનિયાના આખિરતને મહેફૂઝ અને આબાદ કરી દે. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.
نازل ہونے والے
زندگی یا رمضان کامیاب رمضان نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان محترم، میں اپنی بحث کا آغاز کرتا ہوں اس عنوان سے کہ کامیاب زندگی تبھی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو مرضی خدا کے مطابق گزاریں۔ دیکھیے، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے جو کچھ معین کیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں۔ میں ایک لفظ کہوں گا، میرے بچے متوجہ رہے کہ دیکھیے اگر ہم اللہ کی رضایت پر، اس کی تقسیم، اس کے قضاء و قدر پر راضی رہیں گے تو ہم زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی میں پریشانی اور ٹینشن آتا رہتا ہے۔ اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کو فرمائیں۔ اللہ کی صفات پہ جہاں تک تذکرہ ہے، اپنی بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں اگر آپ دیکھیں تو روشن کرنے میں آپ پڑھیں گے 1000 100 بند ہیں، ہر بند میں 10 صفات ہیں، کتنے ہو گئے؟ 1000 صفات پروردگار کا تذکرہ کس میں پایا جاتا ہے؟ روشن کرنے کے اندر، جو ہم پڑھیں گے پڑھتے ہیں ان تمام صفات میں اگر انسان ساری صفاتیں اس کی جو ہے کمال کی ہیں، لیکن اگر 4 یا 5 میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، 4 یا 5 صفتیں ایسی ہیں اگر انسان ان کو اپنے ذہن میں اس پر صحیح یقین پیدا کر لے تو زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گا، زندگی میں انسان کے ٹینشن نہیں آئے گا۔ آپ ترتیب بات سنیں۔ پہلی چیز جو اللہ کی صفتوں میں ہے، اللہ علیم ہے، یعنی اللہ سب جانتا ہے۔ پہلی صفت، یہ 5 صفتوں کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اللہ ہر شے کا مالک ہے، 2 مرحلہ۔ تیسری بات، اللہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی چیز اس کو کسی کام کرنے سے روک نہیں سکتی، وہ کسی کام کے انجام دینے سے عاجز نہیں ہے۔ انتقال ایسا، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، یہ لفظ بدل دو، اللہ ہمارے حال کو جانتا ہے۔ اللہ کے پاس دنیا کی کائنات میں جتنی چیزیں تصور کر سو سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، کوئی چیز بھی اس کے اقتدار، اس کے اختیار میں مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہم بہت سی چیزیں، میں عرض کروں اپنے بچوں کے لیے، ہم ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز ہے، مثلا ہم کسی انسان کو 1 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم دے سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، درست ہے۔ ایک کوئی بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی اور حصے میں پیدا ہوتا ہے، کہیں اور رہتا ہے، ہم عاجز ہیں، لیکن پروردگار عاجز نہیں۔ 3 صفت۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ بے پناہ مہربان ہے۔ میں سلسلہ وار گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں، جب بندی کرتے رہے، اللہ بے پناہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ اللہ اس لیے کیسے سارے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میرے جیسا تو ہے نہیں کہ کسی سے کینہ رکھتا ہو کہ ان کو دو ان کو نہ دو، اور یہ یاد رکھیے گا کینہ وہی رکھتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے۔ ارے اس سے بڑا میرے خلاف کوئی کام کر بیٹھے، ہم اگر اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھ کے بیٹھے گا، جب کبھی چانس ملے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو کمزور اور چھوٹا جو ہوتا ہے وہ کینہ رکھتا ہے، اللہ یعنی صفت تو نہیں پائی جاتی، تو اللہ کینہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ اور آخری 5ویں صفت جو میں لے کر گیا ہوں وہ کریم ہے، وہ جواب ہے، وہ بخیل نہیں، وہ کنجوس نہیں ہے۔ آپ سلسلے بات کو دیکھیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اس کو دینے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ بے پناہ مہربان ہے، وہ بخیل اور کنجوس بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے ان 5 صفات کے اوپر یقین پیدا کر لیں تو کبھی بھی ہم یہ محسوس نہ کریں گے اللہ نے میرے لیے کوئی برا سوچا ہے۔ میری پچھلی گفتگو کے بچوں کو شاید یاد ہو، اشارہ میں نے اس کی طرف کیا تھا کہ اللہ نے میرے لیے کوئی غلط بات سوچی ہوگی، اس لیے کہ جو انسان جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی روک نہیں سکتا، بے پناہ مہربان بھی ہے، کنجوسی بھی مانع اور رکاوٹ نہیں کر رہی ہے، تو اس کو دینے میں کیا مشکل ہے، وہ دے ہی رہا ہے۔ مطلب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر پروردگار
یا نہیں مانگتے، سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے دے، اور وہ ہم کو اگر نہیں ملتا تو یہ نہ سوچیے گا کہ وہ ہمارے حال کو نہیں جانتا، ہماری ضرورت کو نہیں جانتا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یا اس کے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں دیا، یا وہ دینے سے عاجز ہے، یا مہربانی عزیزان محترم، اللہ جس چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ بندے کو یہ چیز ضرورت ہے اسے دیتا ہے، کوئی چیز اس کو رامانی اور رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ اس کو بندے تک پہنچانے سے روک سکے۔ اب دوسری بات، اگر میرے بچے اتنی دیر گفتگو متوجہ ہیں تو اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، اب اگر پروردگار عالم ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا اور کوئی چیز ہم مطالبہ کرتے ہم تک نہیں پہنچتی، تو یہ خیال نہ کیجیے گا کہ وہ ہمارے حال کو نہیں جانتا۔ اگر نہیں دیتا تو محبت کی بنیاد پر نہیں دیتا، اگر کوئی چیز نہیں دیتا تو کاہے کی بنیاد پر ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ شاید میرے بچے یہ سوچے کہ محبت کی بنیاد پر نہ دینا یعنی کہ محبت تو تقاضا کرتی ہے کہ سب دے دیا جائے۔ ایک باپ کو اپنے بچے سے جب محبت ہوتی ہے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مانگے وہ دیا جائے، جتنا مانگے دیا جائے۔ مگر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر بچہ مانگتا ہے باپ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ دشمنی کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر۔ چھوٹی سی دو تین مثالیں جلدی میں آپ کو سنا دوں۔ مثلا گھر میں بیٹھے ہوئے گھر میں خاتون خانہ جو ہے وہ سبزی کاٹ رہی ہے، شام کے ٹائم افطار بنائے، سبزی آلو کاٹ رہی تھی، ان کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ ایک برس کا بچہ ہے جو بار بار چاقو لینا چاہتا ہے، آپ دے دیں گے؟ مجھے بتائیں، محبت ختم ہو گئی؟ کیا وہ اولاد نہیں رہے گی؟ دیں گے آپ چاقو اس کو؟ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی کہ اسے نہ دیا جائے، اس لیے کہ دے دیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اب اگر اس عزیزان محترم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، صبح سے شام تک مانگتے ہیں، تو اگر پروردگار نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے پاس نہیں ہے یا وہ کمزور ہو گیا، نہیں، پر بنائے محبت نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ محسوس کرتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میرے پاس آج تھوڑا سا وقت ہے، میرا آخری پیسے ہے، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں رہوں، اپنی بحث کو مکمل کروں کہ اگر نہیں دیتا تو بربنائے محبت نہیں دیتا۔ مثال آپ بنانا چاہیں تو یہی مثال نہیں ہے، اپنے اطراف کے آپ کے اطراف میں سمندر ہے، یہاں سے لے کے گھوٹا وغیرہ میں بیچ وغیرہ بنا ہے، ہم ٹہلنے چلے گئے، ہمارے ساتھ ہمارا 1.5 برس کا بچہ ہے، وہ آغوش میں جیسے ہی سمندر کے کنارے پانی کی لہروں کے پاس پہنچے تو ہمارا بچہ پانی کی لہریں دیکھ کے کیا سوچتا ہے؟ اتار دیا جائے، میں پانی میں کھیلوں، وہ لاکھ کرنے گا، ہم بچے کو نہیں اتاریں گے، زیادہ ہنگامہ کرے گا، 2-3 ہاتھ ماریں گے بھی۔ تو میں یہی کہوں گا، ارے بھائی صاحب آپ کا بچہ ہے، محبت نہیں ہے کیا آپ کو؟ محبت ختم ہو گئی، ٹافی بسکٹ کپڑے سارا سامان لا کے جہاں پیسے کا خرچ ہوتا ہے وہ تو آپ دے دیتے ہیں، اس پہ تو خرچ بھی نہیں ہے، اس پہ کچھ کرکاری آپ اس سے اتار دینا ہے، لیکن وہ چاہے جتنا اصرار کرے، ہر انسان پلٹ کہیں گے مولانا صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو نقصان دے گا یا نہیں سمجھے گا، ہم تو سمجھ رہے ہیں جس کے نقصان دے گا، تو اس کا کام ہے بربنائے محبت اولاد مانگنا، ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے۔ میری بات پہنچی؟ اب اگر ہم خدا سے مانگتے ہیں تو اللہ اس بات کو جس طرح ماں باپ بچے کے لیے یہ بات طے کرتے ہیں کہ اس کا کام ہے مانگنا، کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے، اسی انداز سے پروردگار بھی بندوں سے کہتا ہے تمہارا کام ہے مانگنا، تم مانگو، یہ تو ہم جان رہے ہیں کہ کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے، کیا دیں گے تو تمہارا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی کو مثال کو آگے بڑھا دیجیے، باپ تھا وہ سخت دل تھا، باپ تھا سن دل تھا، اس نے بچے کو گود سے نہیں اتارا، ماں درمیان میں آ گئی، اس نے کہا کہ آپ کو محبت نہیں لگی، بچہ رو رہا ہے اتار دیجیے، بہت اسے جو حمایت کی، اگر پانی نے بچے کو اتار دیا اور بچہ پانی کے حوالے ہو گیا تو بتائیے یہ محبت ہے یا ظلم ہے؟ میرے ساتھ یہ محبت کوئی تعریف کرے گا؟ بچہ اگر خدا نہ خواستہ محبت کی بنیاد پر پانی کو اتار کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ایک لہر آئے اور بچے کو لے کے چلی جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی ہے جو ماں کی تعریف کرے گا؟ ہر
کہ روکنا محبت کی بنیاد پر تھا، دے دینا ظلم کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا کام ہے مالک سے مانگنا۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک محسوس کرتا ہے کہ ہم کیا دیں اور کیا نہ دیں، اس لیے کہ ہم آپ کو نہیں سمجھتے کہ کیا فائدہ پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ وہ تو جو دلوں کے حال کو جانتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے جناب کا میں نے کہہ دیا، ثعلبہ نام کے ایک پیغمبر کے زمانے ایک فرد تھے، ایک انسان تھے، صحابی کے لوگ زمانے صحابی کہا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا کہ کہنے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ کچھ اللہ مجھ کو دے دے اور کچھ حساب کتاب اچھا ہو جائے، پیسے وغیرہ فخر وغیرہ میں زندگی بسر ہو رہی، بڑا پریشان ہوں، کچھ آپ دعا دو۔ پیغمبر میرے صحابہ جاؤ رہو، خوش رہو، اسی زندگی میں زیادہ اطمینان بخش ہے، تم اس کے چکر میں نہ پڑو۔ مگر روزانہ کے پیغمبر کو گھیرتے تھے ہمارے زمانے میں، روزانہ پیغمبر کو آگے یا رسول اللہ دعا کیجیے میرے لیے اللہ مجھ کو دے دے۔ پیغمبر نے کہا اچھا چلو میں دعا کرے دیتا ہوں۔ پیغمبر نے دعا فرما دی، اللہ نے دعا قبول کر لی، ان کو کہیں وراثت میں بڑا خزانہ مل گیا، بڑی اماؤنٹ مل گئی۔ جب مل گئی تو انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا کہ جانوروں کو پشو پالن جسے آتے ہیں، جانوروں کو پالنے کا کاروبار، بھیڑ خریدی، اونٹ خرید لیے، یہ سب پالنا شروع کر دیا۔ پھر جب بزنس اور بڑھا گیا تو مدینے میں گاؤں میں نہیں ہو سکتا تھا، تو مدینے سے دور جا کے پلاٹ وغیرہ خریدا، کھیت وغیرہ خریدا، وہاں بڑا فارم ہاؤس بنایا اور فارم ہاؤس بنا کے وہاں بہت جانور کو پلنے لگے۔ نتیجہ کیا میرے دوستوں سنو، نتیجہ کیا ہوا کہ جب ان کا بزنس ڈیولپ ہو گیا، مدینے سے باہر دور چلے گئے، تو کبھی صبح کی نماز میں نہیں آتے تھے، کبھی ظہر کی مس ہونے لگی، کسی دن مغرب میں نہیں آئے، کسی دن روزانہ نہیں آئے، پھر ہوتے ہوتے جمعہ آنے لگ گئے، پھر مہینے ایک مرتبہ آنے لگ گئے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ مدینے آ سکے، نماز میں شرکت کر سکے۔ وقت گزرا، جب زمانہ آیا زکوٰۃ کی وصولی کا، تو پیغمبر اسلام نے اپنے عمال کو جو زکوٰۃ کی وصولی پر مامور تھے انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے ثعلبہ سے زکوٰۃ دے کر کے آؤ۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے اور کہا کہ ماشاءاللہ تمہارا بزنس بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے زکوٰۃ کی، تو ادا کرو تم زکوٰۃ۔ کہتے زکوٰۃ کوئی ہم عیسائی ہیں کہ جزیہ دیں؟ یہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ اتنی محنت سے کمایا ہے، جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں مسلم اللہ نکال کے بعد جس زبان کا استعمال ہم آپ کرتے ہیں وہی زبان وہ پرانی زبان ہے۔ ایک لفظ کہا کرتا ہوں، جال پرانے ہیں شکاری بدلتے رہتے ہیں، کام وہی ہے تو ہر زمانے میں ہوتا ہے، بس یہ شکاری بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی محنت سے پودے بازو محنت کر اتنا بزنس ڈیولپ کیا ہے اور زکوٰۃ کا نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر سے کہتے ہیں میں زکوٰۃ کا نہیں دوں گا۔ کہاں صحابی 5 وقت کا نمازی پیغمبر کے ساتھ رہنے والا بس میں بیٹھنے والا، اللہ نے اسے دے دیا تو کیا ہوا؟ اب وہ بھول ہی گیا، معاملہ ہو گیا۔ جب وہ آئے عمال اور آ کر پیغمبر سے فرمائے یا رسول اللہ ثعلبہ نے تو انکار کر دیا ہے۔ پھر مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ویل ہو، افسوس ہے ان کے اوپر، ثعلبہ کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تھوڑا سا پانے کے بعد اس طرح دل کو اڑا دیا۔ اب شاید میرے اس واقعے کی ذکر کرنے کے بعد ہم کو محسوس کرنا ہونا پڑے گا اور راضی ہونا پڑے گا کہ اللہ اگر ہمیں نہیں دیتا تو شاید کسی بنیادی پر ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ عزیزان دینے کی اس کی کمی نہیں ہے، رحمت اس کی برستی رہتی ہے۔ مسئلہ دے تو دے مگر تمہارے اندر کیپیسٹی تو ہو لینے کی، ہمارے اندر کیپیسٹی تو ہو۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مثلا پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی ہر جگہ برابر برستا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہو وہ اپنے برتن کے حساب سے پانی کا لیتا ہی لیتا ہے۔ جس کے پاس بالٹی ہے بالٹی بھر پانی لے گا، جس کے پاس مگ ہے مگ کے برابر پانی اس کو ملے گا۔ جہاں حوض ہے حوض اپنے برابر پانی لے گا، ندیاں اپنے حساب سے پانی لیں گی، دریا اپنے حساب سے پانی لے گا، اس کی یہاں کمی نہیں ہے۔ اگر میری مثال نہیں پہنچی تو شاید ایک سماجی مثال ہے، تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ میں مناظر آتے ہیں جس علاقوں میں بارش پانی گرمیوں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے اور میونسپل کا پانی نہیں آتا تو حکومت کیا کرتی ہے؟ بہت توجہ، حکومت کیا کرتی ہے؟ پانی کے ٹینکر بیچتی محلوں میں، پانی کے
کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں آ پاتا. تو رحمت کا نزول تو ہوتا ہے, اس کا کرم تو ہے, لیکن ہم اپنی ظرفیت کو تو بڑھائیں, کیپیسٹی تو لے کر کے اپنے اندر. اگر ہمارے اندر ظرفیت نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بڑا مشہور عزیزان محترم واقعہ ہے کہ اللہ اگر نہیں دیتا تو اللہ محبت کرتا ہے. ایک واقعہ مرحوم عبدالحسین امینی صاحب الوکیل کے حوالے سے واقعہ نقل ہے کہ نجف میں آپ رہتے تھے, وہیں آپ نے پڑھا, وہیں تعلیم حاصل کی, آپ کو کوئی ضرورت محسوس نہیں, کوئی حاجت نہیں. نجف میں رہتے تھے, روزانہ بارگاہ مولا کائنات میں جاتے تھے, شام کو زیارت جب بھی جس وقت جائے گا اور جا کے سبھی پکڑتے, مولا یہ کام میرا ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, جو ان کی ضرورت ہے. مہینوں چلتا رہا مگر وہ ضرورت ان کی پوری توجہ ہوئی تھی. وہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, بہت پریشان تھے. ایک دن وہ ضریف کے پاس کھڑے وہ دعائیں مانگ رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک عدد نجف کے اطراف کا دیہات کا ایک جاہل بدبو انگوٹھا ٹیک انسان دیہاتی ایک بچے کو لے کر کے آیا. اس بچے کی کنڈیشن یہ تھی کہ بالکل پیرالائسس کمپلیٹ, نہ پیر میں طاقت, نہ ہاتھ میں طاقت, نہ گردن میں طاقت, نہ ریڑھ کی ہڈی میں دم, بلکہ گوشت کا جیسے پیس ٹکڑا ہو. وہ لے کر کے آیا, زری کے پاس رکھا, اور زری کے پاس رکھنے کے بعد نہ سلام, نہ دعا, نہ مولا, نہ آقا. الفاظ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ آ گیا, بدو کیا کہتے ہیں, یا ابل غوث, اے مددگار. مولا کے خطابات میں ابل غوث یعنی مدد کرنے والے, کہہ رہے اے ابل غوث اشتہازا, میرے بچوں کو آپ شفا دیجیے, میرے بچوں کو آپ شفا دیجیے. بس ایسا ہی, میں آیا ہوں آپ سے شفا لے کے جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ اب نہیں کہتے, میں کھڑا ہوں دیکھ رہا تھا, تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس بچے میں جیسے ہاتھ پیر میں تھوڑی سی حرکت سی, اور تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ پیر چلنے لگے, اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر وہ چلنے لگا. جب وہ چلنے لگا اور دوڑنے لگا تو خیر ماں باپ نے اس کو اٹھا دیا, اور پھر جیسا کہ ہوتا ہے کہ معجزہ ہوا تھا, مولا نے شفا دے دی ہے, لوگ دوڑ پڑے گھیر لیے, کروڑوں کے طور پر سارا کام ہو گیا. جناب امینی یہ منظر دیکھ رہے, توجہ کے اسلام جناب علامہ امینی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں, میں عالم دین ہوں اور پڑھا لکھا ہوں, پوری عمر علم میں گزار دی, میں تو یہ دیہاتی آیا اور ڈائریکٹ نہ احترام, نہ ادب, نہ سلام, نہ دعا, اور ڈائریکٹ آ جاتا ہے, مولا اس کو شفا دو, اے ابل غوث اس کو شفا دو. شفا ہو گئی, چلے گئے. جا کر کے انہوں نے ضریف پکڑا, مولا یہ میں نے زبردست علم میں اتنا زیادہ ٹائم برباد کیا, میں بھی کوئی عرب کا بدو دیہاتی ہوتا تو میری آپ سن لیتے ہیں. یہ کہہ کے چلے گئے. بیان ہے علامہ امینی کہ رات میں سب سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ مولا تشریف لائے گئے, اور کہتے ہیں علامہ امینی ہے عبدالحسن تم ناراض مجھ سے لگ رہے ہو. کہا مولا یہ تو میں سمجھ میں نہیں آیا, میں تو اتنے دنوں سے مہینے بعد 1.5 مہینہ ہو گیا آپ کی خدمت میں آ کے مانگتے لیکن تو آپ نے سنی نہیں. وہ تو آیا کھڑے کھڑے اپنی لے کے مراد چلا گیا. ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا, توجہ کرے عزیزان, مولا کے چاہنے والے غور فرمائیں. اللہ میں امینی کہتے ہیں مولا نے ارشاد فرمایا, اے اللہ میں امینی تم ہمارے ہو, تم اپنے ہو, میں چاہتا ہوں زیادہ دیر تک میرے پاس آؤ, بار بار میری بات کرو. تو اگر اللہ نہیں دیتا, میری بات پہنچی نہیں پہنچی, اگر اللہ نہیں دیتا تو بار بار اس کی بات اللہ, ارے بہت سامنے کی مثال ہے, اگر نہیں بچوں تک پہنچ کے میں مثال بدل دوں اس مسئلے کو, بہت سامنے گفتگو ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے دروازے بہت توجہ کرتے ہیں, تو شاید میری بات زیادہ آسان ہے. ہمارے دروازے میں ایک فقیر آتا ہے, ایسا فقیر کہ جو بے انتہا گندا, کثیف, بدبو, مکھیاں, یعنی ادھر سے ادھر سے گزر جائے گلی بدبو کرنے لگے, اتنا خراب آدمی. آپ اپنے انسان سے بتائیں, جیسے وہ دروازے پر آئے تو ہمیں خبر ملی کہ ایسا انسان پائے تو ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے لے کے بھگائیں گے کہ ہم بھاگے یہاں سے, اس لیے جتنی دیر رہے گا یہ غلاظت اور گندگی اور سامت رہے گی یہاں پر رہے گی. یہ خراب انسان فقط جلدی یہاں سے آئے, اسے روکیں گے نہیں لیکن اسے بھگا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندا ایسا ہم نہیں پسند کر رہے ہیں. عزیزان محترم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے غیروں کو اگر مل جاتا ہے درے آل محمد سے یا اللہ کی بارگاہ سے, اللہ نہیں چاہتا میرے دروازے پر یہ کھڑا ہو.
اور چونکہ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے چاہتا ہے کہ تم بار بار روایت میں ملتا ہے کہ وہ بڑی آپ نے سنی روایت ہوگی، ملتا ہے روایت کے اندر کہ جب کوئی بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے فرشتوں سے ابھی اس کی دعا قبول نہ کرنا، اس کی آواز مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ انسان کس مقام پہ ہم پہنچ جائیں اگر ہماری آواز اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں گزارے سوال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو مرحلہ نیا آتا ہے سوال کا کہ رحمت ملے کیسے اور رحمت بڑھے کیسے۔ یہ آخری گفتگو شاید دیکھوں کی کوشش کروں، ویسے ہی بات کو مکمل کروں۔ یہ رحمت ملے کیسے، رحمت بڑھے کیسے؟ تو عزیزان محترم، میں نے آپ سے کیا کہ انسان کو چاہیے اپنی کیپیسٹی بڑھائے، ظرفیت بڑھائے، تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ جب تک ظرفیت میں اضافہ نہ ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اور یہ ظرفیت کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم نعمتیں پانے کے بعد نعمتوں کی قدر کریں۔ یہ لفظ اور آسان کو نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اگر ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا، نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر نعمتوں کی ہم قدر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان تو نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھی بات میری بچے؟ اللہ نے ہمیں سسٹم دیا کھانے کا، ماشاءاللہ رمضان میں اچھا خاصا سسٹم رہتا ہے، کھانے پینے کا ہے۔ ہمیں انصاف سے بتائیں جو ہم نے ابھی افطار میں کھایا ہے، بہت توجہ دوستو، شاید میری بات آسان ہو جائے، جو ہم نے افطار میں بھی افطار کیا ہے، جو کھانا کھایا ہے، جب وہ ہضم ہو جائے اور ہم دوبارہ کھانا کھائیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ نہیں بات کو سمجھیں؟ جو ہم نے کھایا ہے جب ڈائجسٹ ہو جائے گا، جب وہ ہضم ہو جائے گا، اس کے بعد جب دوسری نعمت ہم استعمال کریں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی والی ہضم نہیں ہوئی، یعنی بھری ہوئی ہے میدے میں، اور دوبارہ پھر ہم اس میں پھر سے بھرائی کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ سسٹم میدے کا خراب ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ پہلے ہضم ہو گئی تھی، اب دوبارہ جو نعمت آئی ہے اس کی جگہ بن گئی۔ لیکن اگر ہضم نہ ہو تو دوبارہ نعمت کھانے پر کھانا چلتا رہے تو کبھی الٹی ہو جاتی ہے، کبھی ڈائجیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ میری بات پہنچے اللہ رحمتیں دیتا ہے، رحمتیں لینے کے بعد رحمتیں ہضم کرنے کا مزاج بناؤ۔ رحمتیں ہضم کرنے مطلب کھانا ہضم کرنا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنا۔ ہماری مجبوری کہاں ہے؟ ہماری مجبوری ایسا کہ جو اللہ دیتا ہے وہ نہیں یاد رہتا، جو ایک کاد روک لیتا ہے کہ روکنے میں ہمارا فائدہ ہے وہ یاد رہتا ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ 99 نعمتیں دے دے کر کوئی تذکرہ نہیں، کوئی خیال نہیں، ایک عدد ہماری دعا اگر قبول نہ ہوئی لیکن بس یہ مانگ رہے نہیں کیا، وہ مانگ رہے نہیں کیا، اس لیے کہ ایک جو نہیں ملی وہی انسان کو پریشان بھی کرتی ہے۔ اس لیے کہ چھوٹا سا واقعہ سن لے تو شاید یہ بات بھی آسان ہو جائے۔ یہ مسئلہ یہی 99 کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ وزیر یہ بتاؤ، یہ عوام کے پاس پیسوں سے اتنے بہت سے تو ہے نہیں، مگر یہ بڑا سکون سے رہتے ہیں، ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار اصل میں ان کا 99 کے کام سے قانون سے بالا نہیں پڑا۔ کہا 99 کا قانون کیا ہے؟ سوچے گا سزانے میں شاید یاد رہ جائے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کہا 99 کا قانون کیا ہے؟ کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ یہ کام کرتے کیا ہے؟ کہا ایک عدد گھڑا لیجیے، جو مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے پہلے چلتے ہیں، اس کے اندر آپ 99 درہم رکھیے اور اس سراہی کے اوپر، اس مٹکے کے اوپر لکھیے 100 درہم۔ بہت دوستوں اس میں رکھیے کتنا؟ 99، اور کیا لکھ دیا جائے؟ 100 درہم۔
کے کسی کے دروازے پر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں، تب آپ کو 99 کا قانون سمجھ جائے گا. ٹھیک طے ہو گیا، ایک بڑا تیار کیا گیا، 99 درہم اس میں رکھے گئے، لکھ دیا اس کے اوپر کہ اس میں 100 درہم ہے، تھوڑا سا لکھ دیا 100 درہم. یہ جا کر رات کے وقت کسی ایک اپنے درباری کسی کے دروازے پر رکھ دیا، دونوں بادشاہ ان کے ساتھ، اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کے چھپ گئے. جب وہ چھپ گئے تو اب وہ آدمی باہر نکلا، اسے دیکھا کہ سامنے بڑا سا چیز رکھی ہوئی. اب جو غور سے دیکھا تو کیا ہوا کہ دیکھ چیزیں اٹھا کے دیکھا، اندر جا کے دیکھا تو اس نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے 100 درہم. الٹ کے گننا شروع کیا تو 99 نکلے. میرے ساتھ آئیے گا دوستان، اس نے کیا دیکھا کہ 100 لکھا ہوا ہے اور نکلے کتنے اس کے اندر 99. تب ٹینشن ہوا کہ ایک کہاں چلا پہنچ گئی میری بات. اب ٹینشن ہوا کیا ہوا کہ ایک کہاں چلا گیا. اب گھر والے کسی نے کوئی لانٹین لے کے، وہ ٹارچ لے کر کے، وہ لائٹ لے کر کے پوری گلی گھوم رہے ہیں. 2 گھنٹہ وہ گھر کا مرد جو ہے وہ غصہ بھی ہو رہا ہے، ٹینشن بھی دے رہا ہے، ڈانٹ بھی رہا ہے. تلاش کرو وہ ایک گیا کہاں، وہ ایک ہونا چاہیے، لکھا 100 ہے تو 100 ہونا چاہیے. 2-3 گھنٹے تک گھر کے اندر ایک ہنگامہ مچا رہا. رات بھر وہ انسان ٹینشن میں رہا، رات بھر اس کو نیند بھی نہیں آئی. صبح دربار میں پہنچا تو مرجھایا ہوا، آنکھیں لال لال، ٹینشن میں، دباؤ میں. بادشاہ نے اس کو بلایا، پوچھا معاملہ کیا ہے. کہا سرکار میرے یہاں کل رات میں کسی نے ایک بڑا رکھ دیا تھا، اس پر لکھا تھا 100 درہم. میں نے اسے دیکھا کہ 99 نکلے، ایک کم تھا. میں اس کی تلاش میں رات بھر پریشان رہا. بادشاہ نے کہا نالائق، شکر تو کر، 99 جو مل گئے ہیں اس کا شکر نہیں کر رہا ہے، ایک جو رہ گیا ہے اس کے لیے پریشان ہے. بات پہنچے سب بات کی پہنچے. مشہور واقعہ ہے امام رضا علیہ السلام کا. آج 2-4 منٹ زیادہ رہے گا لیکن آج آخری درس ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آخری درس ملے گا. جو ہے تو سنیے 2-4 منٹ کام ہی آ جائیں گے. امام رضا سنیے گا، شکر انسان کرتا ہے تو اضافہ ہوتا ہے. امام رضا السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے خدمت میں ایک چاہنے والا آیا. آ کر کے اس نے مولا سے کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے اور میں بہت پریشان ہیں، مسائل بہت ٹیڑھے، بڑی کماٹر آ گیا ہے، کچھ ہمارے ساتھ آپ تعاون کیجیے، کوآپریٹ کیجیے، کچھ پیسے اسے دیجیے. امام بیٹھے تھے، آپ کے سامنے انگور ایک سینے میں رکھا ہوا تھا. آپ نے ایک پوچھا، ایک گوشہ اٹھایا انگور کا اور اس کو دیا لو کھاؤ. اس نے دیکھا امام کو اور امام سے کہنے کا مولا میں اپنے بچوں کی بھوک کا حوالے لے کر کے آیا ہوں، آپ ہم کو اس کو دے رہے ہیں، میرے کیا کام ہے. سنیے گا اس طرح بات ہے، یہ میرے کیا کام ہے، یہ انگور کیا کام آیا. خیر امام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھا تھا. اتنے میں دوسرا چاہنے والا آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کے امام کے پاس آیا کہ سلام کیا تھا مولا بہت دنوں سے میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا تھا، میرا دل تنگ ہو رہا تھا. آج میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کی خدمت میں زیادہ کروں، سلام کروں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امام نے حسب دستور اسے انگور کا گچھا پیش کیا. اس نے اس میں سے ایک انگور کا دانہ توڑ لیا. بہت تکلیف ہو رہا ہے. اس نے انگور کا ایک دانہ توڑ لیا. امام نے کہا کہ نہیں تو کہنے نہیں مولا آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ انگور میرے لیے کافی ہے. کہا نہیں پوچھا نہیں کہ مولا بہت کفایت کرے گا. قدر نہیں بخشنی ہے اس کا. کہا میرے لیے بہت کافی ہے، میں ایک ہی انگور لے کر کے جاؤں گا اپنے گھر والوں کے درمیان، ایک پیالے میں اس کو پانی ڈال کر کے بھر کے اسے مسل دوں گا اور یہ متبرک 10 آدمی کو میں پلا دوں گا، سب کو تبرک ہو جائے گا. میرے ساتھ امام نے فرمایا کہ میں تم کو یہ پوری سینی دیتا ہوں، اب ایک گوشہ نہیں اب پوری سینی تم لے جاؤ. اس نے کہا مولانا آپ کے کرم کا کیا کہنا، میری زبان گونگی ہو جائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکر ادا کر سکوں.
مہینے کے بعد جب بیٹھے ہی تھے اتنے میں وہ انسان جو پہلے بیٹھا تھا اس نے کہا مولا میں تو اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا تھا آپ سے اور آپ سے میں آیا تو کچھ مانگنے کے لیے مجھے انگور کے گچھے پر آپ نے آگے بڑھا دیا اور اس نے تو آپ سے ملنے آیا تھا آپ نے اسے باغ لکھ دیا. امام نے اس وقت کاغذ کے آخر میں لکھا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر شکر کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے. یہ سنت رسم خدا ہے جتنا شکر کرتے جاؤ گے اتنا ہم بڑھاتے جائیں گے. ہم بھی سنت خدا ہی کا اجرا کریں. اب اگر ہم نتیجہ تو نہیں اس واقعہ سنانے کا میٹر نہیں ہے, نتیجہ تو نکلا ہے نہیں نکلا. اگر ہم پر نعمتیں رک رہی ہیں تو سمجھ لینا شکر میں کمی ہو رہی ہے. اگر نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں سمجھ لینا ہم شکر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جتنا شکر کرتے جائیں گے اتنا مالک کے ساتھ کتنا ہم شکر کرتے ہیں. ہم تو جتنا مل گیا اس پر راضی نہیں. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنا ہمیں دیا ہے, نہ ملنے والوں کو نہ ملنے والوں کو. اگر آپ کو وقت میرا تمام ہو رہا ہے, باتیں بہت سی تھی, ایک دو باتیں اور کہہ دوں 1-2 منٹ کے اندر اور بیان کو تمام کراؤ اپنی گفتگو کو. ہم اور آپ آئی پڑھیں آج دعائے جوشن صغیر پڑھیں گے. دعائے جوشن صغیر کا ترجمہ پڑھیں گے. امام ابو علیہ السلام سے یہ دعا منسوب ہے. آپ اس کے بند پڑھیں. امام نے سمجھایا ہے شکر کیسے کیا جاتا ہے, کس انداز سے سلیقہ سکھایا ہے. ترجمہ پڑھ کے دیکھنا. آپ پڑھیں کہ بہت سے کلمات ہیں, میں ایک دو کلمات اپنے بچوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں. کیا عزیزان محترم, امام معصوم فرماتے ہیں میرے مالک نہ جانے کتنے مریض ہیں. بہت توجہ ہے, اس میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو شخص صدیق کے کلمات کے خلاصہ سنانا چاہتا ہوں. نہ جانے کتنے مریض اس وقت دنیا میں ہیں جو بیماری کی بنیاد پر کھانے کا ٹیسٹ بھول گئے ہیں. ہم کو تو مجھے کھانے کا ٹیسٹ مل رہا ہے. مالک تیرا کتنا شکر ہے. نہ جانے کتنے جرائم ہیں دنیا میں کہ لوگ جرم کے مبتلا ہو گئے ہیں, جرم کی بنیاد پر قیدیوں میں بند ہو گئے ہیں, سزائیں بھگت رہے ہیں, مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہیں. ان ہزار جرموں سے اللہ تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے. میں آزاد ہوں. مالک تیرا کتنا شکر ادا کرتا ہوں. آپ محسوس کریں اللہ کتنے لوگ سب اسی کا الزامات, کتنے افراد ہیں جو آج اپنے گھروں سے کی طرف نکل کے دور وطنوں سے دور رہ رہے تھے, وہ اپنے دور مقامات سے نکل کر اپنے وطن کی طرف چل رہے ہیں. وہ راہوں میں ہیں اس امید کے ساتھ کہ اپنے گھر کو پہنچیں گے تو اپنے عزیزوں سے ملیں گے, اپنے گھر والوں سے ملیں گے. مالک کتنا تیرا شکر ادا کروں, میں اپنے عزیزوں کے درمیان پہنچوں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں اللہ کتنی عجیب حساب کتاب ہے, ہم کہاں ہیں, اللہ ہمارے ساتھ کیوں انصاف نہیں کرتا. بہت سے لوگ تھے, میں شہر کے علاقے کو نہیں جانتا مگر مثال کو بڑھا کے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. میں احمد آباد کے حوالے سے بہت مسلم شہر میں احمد آباد سے آشنا ہے کہ ندی کے پاس کا علاقہ پوش علاقہ ہے, بلڈنگیں ہیں, مال ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے بینگلو ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں ہیں. ایک انسان تھا اپنے دوست کے ساتھ وہاں گھوم رہا تھا, توجہ کرنا میرے بچوں بزرگ سب جانتے ہیں, وہاں گھوم رہا تھا, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے بینگلو, بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر کے ایک مرتبہ وہ ہنگامہ کر رہا تھا. پڑھتا کہتا ہے بھائی یہ بتاؤ یہ سب جو بڑھ رہا تھا تب ہم کہاں تھے. اس نے کیا کہا اللہ یہ سب جب بانٹ رہا تھا یہ آسانیاں تو اس وقت ہم کہاں تھے. وہ کچھ بولا نہیں, اسے لے کر کے ندی کے اس پار PS ہاسپٹل کے سرجیکل اور ایمرجنسی وارڈ میں آیا جہاں 20 قسم کے خطرناک ترین مریض پڑے تھے. کہا اس کو دیکھ لو. جب اس نے دیکھا تو کہا بتاؤ جب یہ بیماریاں بڑھ رہی تھی تو تم کہاں تھے. غور کرو دوستوں, ہم کمپیئر کر کے دیکھیں جو نہیں ملا ہے متوجہ ہیں اس پر خوش ہو جاؤ, جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو. الحمدللہ میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا, اتنی بات تو آپ سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ اتنا بڑا میرا مجمع ہے جو اپنے پیروں سے چل کے آیا. انشاءاللہ اپنے پیروں سے چل کے اپنے گھر تک جائیں گے. آپ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, کتنا شکر کا مقام ہے. جاؤ جا کر کے دیکھو جہاں ہینڈی کیپ اور مساج اور معلومی بٹھے جا
ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ 30 سال ہو گئے خالی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، دنیا میں کچھ نہیں دیکھ سکتے. جاؤ ان کو دیکھو اور اس کے بعد پھر سوچو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اگر ہم اپنے سے چل پا رہے ہیں تو شکر ادا کرو، اٹھ رہے ہیں تو شکر ادا کرو، بیٹھ جا رہے ہو تو شکر ادا کرو، آنکھیں پلٹ جھپکا رہے ہو تو شکر ادا کرو. شکر کا مقام کتنی نعمتیں ہیں جو کہ فری کی تھی اس لیے قدر ہے. جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب قدر ہو. 1 گھنٹے دانت میں درد ہو جاتا ہے نا تو سکون چھن جاتا ہے. پورا گھر سر کو اٹھا لیتے ہیں نا، کاہے کے لیے؟ دانت میں درد ہو رہا ہے، نہ بیٹھے چین، نہ اٹھے چین، نہ سوئے چین، نہ نیند آتی ہے، نہ سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلامتی کچھ دیر کے لیے اللہ نے دے دی. اگر تھوڑی دیر کے لیے سلامتی دے دیتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے واقعی سلامتی کیا نعمت ہے. ہمیں قدر نہیں ہے. اگر مجھے اجازت دے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہیں کہیں سنا دیتا ہوں، 1-2 منٹ میں سنا کر کے آج میری بات مکمل. اب آگے نہیں پڑھاؤں گا ورنہ گفتگو سے گفتگو نکل جائے گی. شاید میری بات یاد رہ جائے کہ قدر نعمت چاہیے. ہم نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پروردگار کو بھول جایا کرتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس واقعہ سناتے اور بات تمام. کیا جگہ ایک ہاسپٹل تھا جانوروں کا، جانوروں کا ہاسپٹل تھا. وہاں پر جانور کا علاج ہوتا. ایک دن صبح سویرے ایک بڑی پوش فیملی کے لوگ آئے، بڑی گاڑیاں آئیں، اس میں سے ایک عدد نجس حیوان کتا نکلا. لوگ لے کر کے آئے، پالتے اسی کو. یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ یہ جانور کیوں پالتے ہیں. اس لیے ان کے پاس بچے تو ہوتے نہیں پالنے کے لیے، محبتیں کہیں تو بانٹتی ہیں. محبت نہیں پالتی ہے کتے بلی پالنے والے. ایسا نہیں کہ کتے سے محبت کر رہے ہیں، مسئلہ ہے کہ اولاد کی محبت نہیں کر پا رہے ہیں. محبت ہے کہ ایک جذبہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. وہ اس کا مطلب ہے کہ کتا بلی آپ سمجھ میں آئے، کتے بلی کو یورپ والے پالتے ہیں، پاکستان والے پالتے ہیں. ان کے فیملی لائف ہے نہیں، ان کے یہاں محبتیں ہیں نہیں، ان کے پاس اولاد ہے نہیں ان کے پاس، تو محبت تو کہیں نہیں، تو پال رہے ہیں. وہ لے کر کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ خاتون آئی، ہوا کر کے اس نے ڈاکٹر صاحب سے مراجعہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا کتا ہے جو میں نے بچپن میں اس کو خریدا تھا اور اتنے بڑے سے پال اتنا بڑا کیا ہے، یہ 1 ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے، یہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، میرے نزدیک نہیں جاتا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ نے دیکھو اس کو ویڈیو والے سائڈ میں پاس ہے کس طرح انداز سے لوگ رکھتے ہیں، بالکل اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ٹھیک، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب کوئی اس کا علاج کر دیجیے کہ جانور مجھ سے پھر محبت کر رہے ہیں. کوئی اس کا سسٹم بنا دیجیے کہ جو یہ جانور مجھ سے پھر محبت کرے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. جو بہت اس میں اثرات کر ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم آج جاؤ کر، آج جاؤ کر. جب وہ خانوادہ فیملی چلی گئی تو ڈاکٹر نے اپنے کمپیوٹر سے کہا، توجہ دے میرے دوستان کہ نعمتیں پا کے ہم کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر نے اپنے کمپیوٹر سے کہا کہ اس جانور کو اس کتے کو لے جاؤ جہاں وہ بیل اور بھینس باندھے جاتے ہیں نا پیڑے ہاتھوں میں، گندگی جگہ کیچڑ اور گندا اور میں جانے کیا کیا ہوتا ہے، مکھی وہ سب مسائل ہوتے ہیں نا. کہا اس کو لے جاؤ وہاں باندھو، اس کو لے جاؤ وہاں باندھو. کہا آپ کیا کرنا ہے؟ کہا ہر گھنٹے 2 گھنٹے پر ایک بیلٹ لے لو کمر بندی، اور گھنٹے 2 گھنٹے بجانا 2-3 بیلٹ اس کو مارنا. جب اس کو پیاس لگے اور زبان نکالے پانی پلا دینا. اس نے کہا کہ اب اس نے کمپیوٹر میں سب کچھ شروع کر دیا، ٹریٹمنٹ شروع کیا، صحیح لفظ علاج شروع کیا. کوئی جلجات میں باندھ دیا اور باندھ کر کے اس کو ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہنچو 2-3-4 بیلٹ مارے کو موقع کو چاہتے ہیں اس کو پانی دیتے گزر کرا. 24 گھنٹے تک یہ عمل 10-15 مرتبہ انجام پایا. بس اسے تو میری بات مکمل شاید یاد رہ جائے گی میری بات. جب 24 گھنٹے کے عمل ہو چکا تو دوسرے صبح سویرے اپنی مانے اول وقت جب ہاسپٹل کھلنے کا ٹائم وہ خاتون پھر اپنے نوکروں کے ساتھ گھوڑا گاڑی کے ساتھ پھر نمودار ہو گئے اور فوراً ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتے کا کیا کیا، میں نے اس جانور کا کیا کیا. اس کا کہنا سب ٹھیک ہو گیا. کہا جلدی اس کو بلوا دیا جائے. کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے کمپیوٹر سے کہا
चावल लेकर के आया। जैसे ही वो गया और जाके उसे खोल करके लेकर के आया, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया, उसने मालिकन को देखा तो कूद करके उसकी आगोश में आ गया, और तो उसको अपनी आसार मोहब्बत का तरीका तो वो करने लगा, और उसने गले से लगा दिया। बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार हो गया, बहुत देर तक हो गया। जब वो मसला थम गया, बस चीजों बात मुकम्मल, तो उसने पूछा उस खातून ने कि डॉक्टर साहब आपने किया कि कल तक तो मुझसे भाग रहा था, अब मेरी गोद से उतरने को तैयार नहीं है। कहा मसला ये है कि सोफे पर बैठकर एसी में रह करके ब्रेड मक्खन खा करके ये अपने मालिक को भूल गया था। पहुंची या नहीं पहुंच मेरी गुफ्तगू? ये ऐशो आराम और ऐशो आशाइश में रह करके ये अपने मालिक को भूल गया था। मैंने वो इलाज किया है जिससे ये अपने मालिक की तरफ पलट करके आ जाए। अगर अल्लाह मुसीबतें देता है, परेशानियां देता है, समझो शायद लगता है हमने मालिक को भुला दिया है, मालिक इसके जरिए से अपने बंदे को अपनी तरफ बुलाना चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह का सिलसिला जो अव्वल रमज़ान से माशाअल्लाह आज तक जारी रहा, और इस दर्स में दर्स देने के लिए मुस्लिमीन जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, ज़हमत ली, रोज़े के आलम में सफ़र। हम तहे दिल से इमामिया की दर्स की कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से और तमाम हाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस सभी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इल्म और अमल के ज़ेवर से आरास्ता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ साथ जो हर हफ्ते गिरा होता है वो गिरा है, और उस गिरा से पहले मुख्तसर सा गिफ्ट है, मुख्तसर सा तोहफा है, क्या कबूल जो शरफ मैं जनाब मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्त मुबारक से मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब की खिदमत में पेश करवाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। चीज़ें पुरानी है, अभी थोड़ा वाला भी बाकी है। बिस्मिल्लाह, आपने दस्त मुबारक से आपका चीज़ें लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़ैद मिर्ज़ा ज़ैद माशाअल्लाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आने वाले दर्स में जो संडे को होगा इंशाअल्लाह ये इख्तितामिया है, एक तरीके से आखिरी दर्स होगा और उसी में इंशाअल्लाह क्विज़ होगी, क्योंकि टाइम कम है संडे को और ये आखिरी प्रोग्राम है। और इस आखिरी प्रोग्राम में जैसा कि हम सबको इल्म है कि हर साल क्विज़ होती है, या इस साल भी इंशाअल्लाह क्विज़ रखी है, तो मजलिस के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह आप हज़रात संडे को तशरीफ़ ले आइएगा। सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम होगा संडे को, सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम रहेगा, लिहाजा टाइम से तशरीफ़ ले आइएगा ताकि इस प्रोग्राम के बाद जो मस्जिद में हमने मुजीब का अमल है उसमें जो हज़रात शरीक होना चाहते हैं वो भी शरीक हो सके। संडे को इंशाअल्लाह आखिरी दर्स का प्रोग्राम होगा